अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं शुमाइला अरशद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उस धमाकेदार रिपोर्ट की जिसने पाकिस्तानी सियासत में नई आग भड़का दी है। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने अपनी खुसूसी स्टोरी सूफी क्रिकेटर एंड द स्पाई पाकिस्तान गेम ऑफ थ्रोन में दावा किया है कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी न सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म के फैसलों पर गहरा असर रखती थीं बल्कि हसास इदारों के कुछ अफराद भी मुबैना तौर पर इस रूहानी असर रसूख को इस्तेमाल करते रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में ये एक बड़ी हलचल है क्योंकि बरतानवी जरीदे की धमाकेदार रिपोर्ट ने पूरे मुल्क में एक नई बहस छेड़ दी है। द इकोनॉमिस्ट ने बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी पर तहलका खेज इल्जामात की बारिश की है। रूहानियत, सियासत, असर रसूख और मुबैना तौर पर जो हसास इदारों की दिलचस्पी है, तो क्या वाकई साबिक वज़ीर आज़म के फैसले सियासी हिकमत अमली से नहीं बल्कि रूहानी मुशावरत से तय पाते थे? ये बड़ा अहम सवाल है। और क्या बनी गाला में रोज़मर्रा हुकूमती उमूर जादू टूने के साए में चलते रहे हैं या कुछ ताकतवर हलकों और इसने रूहानी असर रसूख को भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है? ये बड़े अहम सवालात हैं जो कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद उठाए जा रहे हैं। फिर तहरीक इंसाफ ने इन इल्जामात को साजिश करार देकर द इकोनॉमिस्ट के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का ऐलान किया है और दूसरी जानिब एक और महाज पर भी बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और वो ये है कि पीटीआई के रहनुमा है मुनीस इलाही, जिनको इंटरपोल की जानिब से 2 साल बाद क्लीन चिट मिल गई है, तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए गए हैं, इंटरनेशनल अलर्ट खत्म कर दिया गया है। तो ये सब हो क्या रहा है, किस समत जा रही है पाकिस्तान की सियासत और इन इंकशाफात के पीछे असल कहानी क्या है? रिपोर्ट में क्योंकि ये भी कहा गया है कि बनी गाला में अजीब व गरीब रसूमात अदा की जाती थी, सियासी और सरकारी फैसलों में रूहानी मुशावरत और अहम तकर्रियों पर भी असर अंदाज होना एक मामूल सा बन चुका था और तहरीक इंसाफ ने इन तमाम इल्जामात को झूठ कहा है, प्रोपेगेंडा कहा है और किरदार कुशी करार देते हुए कानूनी जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। पीटीआई का ये रद्द-ए-अमल इस रिपोर्ट को कितना बदल सकता है? इस रिपोर्ट के पाकिस्तानी सियासत पर क्या असरात हो सकते हैं? क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि इद्दत का एक केस सामने आया था बुशरा बीबी पर, फिर तरह तरह के इल्जामात भी लगाए गए थे। अब एक नई रिपोर्ट जो कि बैनुल-अक़वामी मीडिया में शाया हुई है, तो उससे पाकिस्तानी सियासत पर क्या असर पड़ेगा? इसी टॉपिक पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों से मैं वक्त करवा देती हूँ। राशिद हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा सरदार नज़ाकत साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले राशिद हाशमी साहब, यकीनन आपने भी देखा होगा द इकोनॉमिस्ट ने जो एक रिपोर्ट शाया की है बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से, जो कि अभी जेल में है। आप क्या समझते हैं ये जो संजीदा किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इससे रिपोर्ट की साख और जो इसमें मवाद है, जो इल्ज़ामात हैं, जो बातें कही गई हैं, वो किस हद तक आप समझते हैं कि उन पर यकीन किया जा सकता है? देखें जी, शुमाइला साहब, बहुत शुक्रिया। आपने तो पहले तो अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया है और एक ऐसे मौजू के ऊपर बात करने का मौका दिया कि जिसमें मुझे बड़ा ही केयरफुली सिलेक्शन ऑफ वर्ड रखना पड़ेगा, जी, क्योंकि कोई अदरवाइज शक आप लोगों को दरा जाती प्रॉब्लम्स होगी। आपको भी वो जनाब मेरी आवाज़ को म्यूट करना पड़ेगा बार बार, या अल्फाज कोई ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि जो उस रिपोर्ट के मुदर्जात हैं उनको जितने भी आप सादा अल्फाज से आप बयान करें ना, तो उसमें थोड़ा सा जो ना अखलाकियात का जो ना वो पहलू हाथ से जाता है, क्योंकि वो इल्जामात ही इस नौयत के हैं। तो आप शुरू हो जाएं, जो लतीफ़ ने देखा और जो उसने अदालत में बयान दिया, तो अभी तो हैशटैग भी चल रहा है कि लतीफ़ सच्चा है, मतलब इस टाइप का जो ना, मतलब कि लतीफ़ ने जो बात देखी थी, जो उसने अदालत में जो चीज़ें बयान की गई हैं, और उसके ऊपर जो बुशरा बीबी के जो साबका शोहर हैं, उन्होंने पहले तो कहा, देखिए एक नेचुरल बात होती है कि एक अच्छा बंदा समझ के किसी को आप घर में घुसाएं और बाद में ना आपका घर जो ना वो तबाह करके चला जाए, तो मतलब एक और बंदा भी इन्फ्लुएंशियल हो, देखे इन्फ्लुएंशियल हो, सॉरी, इमरान खान की जो कादावर शख्सियत से बावजूद मुखालफत, किसी को इख्तलाफ तो नहीं है इस चीज़ से कि वो एक क्रिकेटर रहे हैं। उन्होंने मतलब कि वो भले चंदा इकट्ठा करके, जिसमें ज्यादा खतीर रकम जो है वो शरीफ फैमिली ने दी, 70 करोड़ में से 50 करोड़, और जमीन भी मियाँ साहब ने जो बतौर वजीर आला जो है उनको पंजाब गवर्नमेंट से तब लेके दी थी। तो मतलब ये कि वो एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया, एक उनकी शख्सियत तो है ना, ये तो मानना पड़ेगा। अब ऐसा बंदा घर में आए, आपके पास पीरी फकीरी और जो ना वो सूफीज़म का लिबादा ओढ़ के, और बाद में जाती दफा पता चले कि 5 बच्चों की माँ है, उसको भी साथ ले गया या वो इसे ले गया, अब जो भी मामला हैं उसमें जो चीजें लिंक कर रहे हैं,
تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو میں ایک چھوٹی سی نا وہ پنجابی کا لطیفہ صاحب آئی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین ان اردو کہ ایک لڑکی گھر سے اس طرح جو نا وہ چلی جاتی ہے, بھاگ جاتی ہے, تو اس کی ماں جو نا وہ اگلے دن بیٹھی نا محلے دار وہ اکٹھے ہوتے ہیں خواتین, تو وہ نا بین ڈا رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے پنجابی میں, اب ورڈ ہے اس کی آئی ٹرائی ٹو فائنڈ دا کلوزسٹ اردو میچ, کہ ادل جانی کہ گھر سے بھاگ جانی جو بھی تھی نا تھی ولی اللہ. وہ سارے کہتے ہیں کہ گھر سے بھاگی, یہ کیا نوز باللہ الفاظ بول رہی ہو تم. انہوں نے کہا یہ کیا مطلب, انہوں نے کہا 4 دن پہلے کہہ رہی تھی کہ امی ہمارے گھر سے جو نا ایک بندہ کم ہونے والا ہے. تو یہی معاملہ جو ہے بشرا بی بی کے ساتھ تھا کہ فیض حمید کا نیٹ ورک ان کو اطلاعیں دیتا تھا مطابق دس رپورٹ, اور وہ جو نا وہ آگے سے آ کے اپنی جو نا کرامات اور بزرگی اور جو نا مستقبل کا جو نا ان کو جو نا وہ علم تھا, اور خود جو نا میرے اللہ معاف کرے جو نا وہ ایک پیرنی بن کے بیٹھی ہوئی تھی. اور اصل حقیقت یہ تھی کہ وہ جو ان کی جو ہے وہ ڈاؤٹ تھی, اور ایک ہی نیٹ ورک لیکن راشد ہاشمی صاحب ابھی تو یہ صرف ایک الزامات ہیں نا, الزامات کی بنیاد پر ہے. اب یہ پی ٹی آئی نے تو اعلان کیا ہے کہ وہ اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے دی اکانومسٹ کے اگینسٹ, تو وہ تو اب آگے جا کر دیکھا جائے گا نا صورتحال کیا ہے. ڈاکٹر شاہد اقبال سینئر تجزیہ کار نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. جی میں سمیلہ آپ کی اسی بات پہ ایک ون لائنر کمنٹ کروں گا, باقی آپ اپنے مہمان کو ٹائم ضرور دیجیے گا. دیکھیں میں بھی انہی الزامات ہی کی بنیاد پہ ہی بات کر رہا ہوں. میں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ جو چیزیں ہیں وہ جب تک وہ کہتے ہیں کہ انوسینٹ انٹل فائنڈ گلٹی, لیکن یہ الزامات ایسے نہیں ہیں کہ جو پہلی دفعہ سامنے آئے ہوں. کافی سارے الزامات ایسے ہیں جو آلریڈی بھی آ چکے ہوئے ہیں, اور ان میں سے بہت سارے الزامات ایسے ہیں کہ جو فرسٹ ہینڈ متاثرین, مثال کے طور پہ جو سابق شوہر تھے بشرا بی بی کے خاور مانے کا, انہوں نے جو باتیں کہی ہیں ان الزامات میں اور ان میں کتنا فرق ہے, سیم باتیں ہیں, ساری چیزیں کم و بیش وہی ہیں. ٹھیک ہے راشد ہاشمی لیکن صاحب اس آپ کے کی اوپر جانب جو نا دوبارہ آؤں گی, سیریسلی کبھی تک موو نہیں ہوا. نزاکت صاحب کی جانب میں جانا چاہوں گی. نزاکت صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کا اس طرح سے پاکستانی سیاست کے حوالے سے ایک رپورٹ شائع کرنا, پھر ایک آپ اس اینگل سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اندرونی معاملہ ہو سکتا ہے, ایک جماعت کا اندرونی معاملہ ہو سکتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ایک سیاسی جماعت ہے پھر جو فیصلے ہو رہے تھے وہ پاکستان کی سیاست پر اثر انداز ہو رہے تھے. اس رپورٹ پر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا تجزیہ آپ کا؟ بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو بھائی میرے بات کر رہے تھے, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی بھی انسان کسی دوسرے آدمی کے لیے اس کی ذاتی زندگی کو ڈسکس کرتا ہے, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کلیئر انسٹرکشن ہے پارٹی کے میڈیا ریپریزنٹیٹیو کو کہ بے شک ہمارے پولیٹیکل اپوننٹ سے یا ہمارے بدترین مخالف ہیں جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں اور بانی تحریک انصاف ہے, لیکن میں ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا. لیکن میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ جس طرح ان کی ذاتی زندگی کو یہاں پہ ڈسکس کیا جاتا ہے اور ان کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. دیکھیں کوئی بھی آدمی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوتا. اس طرح کے جو الزامات ہیں وہ کوئی بھی آدمی کسی کے اوپر لگا سکتا ہے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر اس طرح کی باتیں کرنا بہت غیر مناسب بات ہے. یہ میرا اپنا ذاتی ویو پوائنٹ ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کلیئر انسٹرکشن ہے کہ ہمیں کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر بات نہیں کرنی. ہاں دیکھیں جو وہ کرتی تھی محترمہ عمران خان صاحب کی جو اہلیہ محترمہ ہیں, وہ جو کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی, اگر آج کسی نے الزامات لگائیں یا کسی جریدے نے کوئی رپورٹ شائع کی ہے تو وہ کوئی قرآن کے نعوذ باللہ وہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں, وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں آج عمران خان صاحب پاکستان کے ایک سابق پرائم منسٹر رہے, ہمارے ان کے ساتھ پولیٹیکل ڈیفرنسز اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ اور آپ کے چینل کے توسط سے کہ کسی انسان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بات کرنے سے انسان کو گریز کرنا چاہیے. ہر انسان کے ساتھ اپنی ذاتی زندگی ایک منسلک ہوتی ہے. جہاں تک انٹرنیشنل رپورٹس کی بات ہے, میں اس دعوے سے کہتا ہوں کہ اس طرح کی رپورٹس جو ہوتی ہیں وہ پری پلان ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہوتا ضرور ہے, ورنہ اس طرح کی رپورٹس آتی نہیں ہیں عموماً. خاص کر کے جس ملک کا اخبار ہے, جس ملک کا
جس ملک سے یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے ان ملکوں کے اندر اس طرح کی سچویشن نہیں ہوتی. ہمیں اپنے پروگرام کے اوپر بات کرنی چاہیے, ہمیں اپنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے اوپر بات کرنی چاہیے, ہمیں پولیٹیکل ایک ویو ٹھیک, پوائنٹ دینا چاہیے, بالکل ٹھیک. اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. لیکن میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ دیکھیں, کیونکہ ماضی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی ان چیزوں سے گزر چکی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو شہید چیئر پرسن تھی محترمہ بینظیر بھٹو شہید, ان کے اوپر کتنے, ان کی ذاتی زندگی کے اوپر کتنے ایلیگیشن لگے, ساری بات ہے. لیکن میں دیکھیں اگین کسی کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے, میں اس کے اوپر اعتراض تو نہیں کر سکتا, لیکن میں بینگ اے پولیٹیکل بالکل ورکر پاکستان الزامات کی کی تمام بنیاد پر دیکھیں میں بات صرف مجھے ایک صحیح. جملہ کہنے دیں جی کہ جی میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹی سے ریکویسٹ کرتا ہوں, خاص کر کے میاں نواز شریف صاحب نے جس طرح کا جیسچر شو کیا آج تک, میرے خیال میں ان کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے رہ نہیں سکتا کہ جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے آج تک میں نے ان کے منہ سے عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں سنی. ٹھیک ہے. اس لیے میں میاں نواز شریف صاحب کے تمام پارٹی کے لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پولیٹیکل افیئرز کے اوپر بات کریں, پولیٹیکل باتوں کے اوپر بات کریں, کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر بات کرنا میرے خیال میں انتہائی غیر مناسب بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. شاہد اقبال صاحب, یہ جو ایک روش ہم نے دیکھی ہے پاکستان کی سیاست میں خواتین کو جس طرح سے نشانہ بنایا جاتا ہے, پھر اس سے پہلے ہم نے عدت کا مسئلہ دیکھا تھا, پھر اس کے بعد دیگر الزامات دیکھے, اب ایک انٹرنیشنل میڈیا اگر ایک سابق وزیر اعظم کی اہلیہ پر اس طرح کے الزامات لگا رہا ہے, آپ کے خیال میں یہ روش کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس رپورٹ کے آنے کے بعد جو حکومتی وزراء ہیں ان کا جو رد عمل سامنے آیا ہے وہ تو کچھ اس طرح ہے کہ 100% درست ہے, یہی تھا, ایسا ہی ہوتا تھا. آپ کے خیال میں بغیر تحقیق کے یا تصدیق کے ایک الزام کی بنیاد پر اس طرح کے رد عمل دینا کیا مناسب ہے, اور ایک انٹرنیشنل میڈیا کیا اس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے پاکستان کی سیاست پر؟ شاہد صاحب آپ کا شاید مائک میوٹ ہے. شاہد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شاہد صاحب آپ کی آواز ہم تک نہیں آ پا رہی ہے, شاید آپ کا مائک میوٹ ہے, پلیز اسے ان میوٹ کر لیجئے. ٹھیک ہے, ہم بات کریں گے شاہد اقبال صاحب سے, ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. ہاشمی صاحب, وہی سوال میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گی کہ بغیر تحقیق کے صرف الزامات کی بنیاد پر, جس طرح سے ہم نے وزیر اطلاعات کا پنجاب کا جو بیان سنا, عظمہ بخاری کا, عطا اللہ تارڑ کا, حنیف عباسی کا, تو کیا صرف ایک الزام کی بنیاد پر ایک خاتون کی اس طرح سے کردار کشی کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مناسب طرز عمل ہے, وہ بھی ایک انٹرنیشنل میڈیا جس کی جانب سے رپورٹ آئی ہے؟ جی آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ کسی بھی بندے کو, میں نے ایک فریز بھی یوز کی تھی ابھی آپ بات کرتے ہوئے کہ انوسینٹ انٹل فائنڈ گلٹی, تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں کو بھی, ان لوگوں نے ابھی تک جو ہمارے کیسز جب وہ عدالتوں میں تھے تو ہمیں انہوں نے چور ڈاکور پتہ نہیں کیا کیا ڈکلیئر کر دیا ہوا تھا, لیکن ہم اس نہج پہ نہیں جاتے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ میرے دوست جو پیپلز پارٹی کے سردار صاحب ہیں, انہوں نے بھی بڑی اچھی بات کی, اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب نے کبھی بھی اخلاقیات سے گری بات نہیں کی. انہوں نے ہمیشہ عمران خان کو عمران خان صاحب کہہ کے بلایا, یہ میں کہہ رہا ہوں, اور اسی طرح وہ اچھے طریقے سے دوسروں کو مخاطب کرتے ہیں, تو ہماری جماعت کے لوگوں کو بھی اس طرح ہی کرنا چاہیے. تو میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں, لیکن معاملہ صرف یہ ہے, دیکھیں کہ یہ کوئی الزام راشد ہاشمی نہیں لگا رہا, یہ ایک الزام ہے جو ایک مستند جریدے میں چھپا ہے, اور اگین وہ کوئی جریدہ لائک سردار صاحب سیٹ کہ وہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں, نعوذ باللہ, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, درست بھی ہو سکتا ہے, لیکن انتہائی مستند جریدہ, اور جس کی اوپر جو ہے پی ٹی آئی والے جو ہیں خود بڑا جناب وہ کہتے ہیں کہ لو جی یو کے کا نظام انصاف یہ وہ فلاں, تو ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ اس کے راشد اندر ہاشمی چھپا ہے. صاحب, شاہد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا ان سے بھی میں بس موقف ایک لے لیتی بات ہوں, پھر کمپلیٹ میں کر آپ کی لوں. جانب دوبارہ آتی ہوں, وہ کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں نا. شاہد صاحب, آپ کے سامنے میں یہی سوال رکھوں گی,
ایک انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے ایک رپورٹ شائع ہوئی جس میں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ پر جس طرح کے الزامات لگائے گئے. پھر ابھی آپ سن رہے تھے راشد ہاشمی صاحب کا کہنا ہے کہ ایک مستند جریدہ ہے. پھر جو ہم حکومتی وزراء کا اس پر رد عمل دیکھ رہے ہیں, آپ کے خیال میں یہ مناسب رویہ ہے؟ اور ایک انٹرنیشنل جو جریدہ ہے وہ پاکستان کی سیاست پر اس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ پی ٹی آئی نے تو اعلان کیا ہے کہ وہ قانونی چارہ جوئی کریں گے. کیسے دیکھنا ہے آپ اس سارے معاملے کو؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی افسوسناک بات اس لیے ہے کہ ہماری پالیٹکس کو, ہمارے پولیٹیشنز کو, اور خاص طور پہ ہمارے حکومتی وزراء کو اپنی ذہنی صحت کا ثبوت دینا چاہیے. معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے ملک میں, ہمارے ملک کی سیاست میں, ہمارے آئینی معاملات میں, ہمارے ہاں سول اور دوسری فورسز کے تعلقات میں, اختیارات میں, احوال و آثار میں, توازن میں جو بہت بڑی تبدیلی واقع ہوئی ہے, اس پر بات کرنے کی بجائے, اس کے اثرات پر بات کرنے کی بجائے, ہماری عدلیہ میں جو کچھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس پر بات کرنے کی بجائے, ہمارے ملک میں سیکورٹی کی جو صورتحال ہے اس پر بات کرنے کی بجائے, یہ جس رپورٹ کا آپ حوالہ دے رہی ہیں اور جس کو موضوع بحث آج بنایا ہوا ہے, پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی انکشاف نہیں کیا گیا. پاکستان میں ہمیشہ سیاستدانوں پر الزامات ہوتے ہیں. وہ الزامات اپنی نوعیت کے اعتبار سے شرمناک ہوتے ہیں. میں ایک پہلو کی طرف اپنے احباب کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ اگر اس رپورٹ کا, اور جو اس طرح کا کنٹینٹ پہلے بھی بارہا پھیلایا گیا ہے, اس رپورٹ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشنز کو اس طرح کی سازشوں سے, اس طرح کے مشکوک خواتینی کرداروں کی مدد سے ہمارے سیاستدانوں کو ملائن کرتی ہے, ہمارے سیاستدانوں کو کنٹرول کرتی ہے. یہی بات ہے نا کہ ایک بہت بڑی ایجنسی اس خاتون کو اطلاعات دیتی تھی جو واقعات بعد میں سچ ثابت ہو جاتے تھے. اس طرح انہوں نے اسے ایک روحانی شخصیت بنایا. اس سارے واقعے کا جو افسوسناک پہلو یہ ہے, اگر اس کو آپ ڈی کوڈ کریں, وہ یہ ہے کہ ہمارے سول سیاستدانوں کو ہماری ایجنسیاں اپنے مقاصد کے لیے عجیب و غریب طریقوں سے, عجیب و غریب, جو کہ دیکھیں جی میری ایک بات سنیں, ایک منٹ راشد صاحب آپ کی جانب میں آؤں گی. راشد نہیں نہیں, ایک منٹ, میں ان کو ایک سوال میرا ان سے پوچھ لیجیے گا. میرا سوال کوئی نہ بولے, میں آپ سے سوال ایک میرا لے لیجیے گا کہ یہ اس ساری ڈی کوڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ سارے انوسینٹ ہیں, عمران خان انوسینٹ ہے, باقی سارے قصوروار ہیں. کوئی نہ بولے, مطلب یہ کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے, یہ سوال راشد صاحب سوال آپ کا لے لیتے ہیں, ان کی بات پہلے مکمل ہونے دیں. راشد صاحب میوٹ کریں. نہیں میوٹ کریں, یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ یہ انہیں پتہ نہیں چل رہا, یہ بات کر رہے ہیں لوگ حکومتی اراکین کو اپنا دماغی کا کرا. بھائی آپ جب وہ غریب بات کریں, آپ تجزیہ نگار ہیں, آپ یہ پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. راشد ہاشمی صاحب پہلے ان کا موقف آپ لے لیجئے, اس کے بعد پھر میں آپ کی جانب آؤں گی. ان کے سلیکشن آف ورڈ درست کروائے نا. کون ہے یہ آدمی کون ہے؟ یہ آدمی کی تہذیب نہیں سکھائی کسی نے اس کو. یہ بتائیں, آپ اس جو لوگوں آدمی کو کی مشورے ذہنی دے رہے ہیں, تہذیب کریں. اس آدمی تہذیب کو کیا کریں؟ آپ کی تہذیب ہے جو آپ لوگوں کو کہنا کہ دماغ کا علاج کریں, یہ کریں. آپ اپنا علاج کروائیں جا کے. بند کریں اس کو, چپ کرائیں اس کو. راشد ہاشمی صاحب آپ پلیز سن لینا, پھر آپ کو پورا موقع دیا جائے گا, آپ مکمل جواب دیجیے گا. پہلے ان کا موقف سن لیتے ہیں. مختلف تو ہم نے ان کی باتیں سنی ہے, یہ دوسروں کو سننے کا حوصلہ پیدا کریں اپنے اندر. لیکن آپ اپنے سلیکشن آف ورڈ درست رکھیں. راشد صاحب آپ اپنے وقت پہ آپ صحیح جواب دیجیے گا. ابھی آپ سنیں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اس طرح کے موضوعات کو سیاست کے حوالے سے زیر بحث آنا شرمناک ہے, افسوسناک ہے. کیا ہم اپنی ایجنسیوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ وہ سول سیاستدانوں کو کیوں اس طرح ٹریپ کرتی ہیں؟ سوال. دوسری بات یہ کہ جو اصل مسائل ہے, یہ جو اس ٹائم پیریڈ میں یہ شائع کیے گئی, مجھے آپ بتا دیجئے کہ کیا یہ پہلی خبر ہے پاکستان میں اتنے بڑے سکینڈل چلے, مالیاتی سکینڈل چلے, وہ اسی طرح کی رپورٹوں سے. میں اس کے سچ اور جھوٹ ہونے پہ کوئی فیصلہ نہیں دیتا. میں یہ کہتا ہوں فرض کریں یہ بالکل سچ بھی ہے تو اس وقت اس کا محل کیا ہے, اور اگر اس سچ میں سے کوئی ایک قصوروار کشید کرنا ہے تو وہ قصوروار نہ استعمال ہونے والی خاتون ہے اور نہ شکار ہونے والا سیاستدان ہے.
وہ قصوروار وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ڈیزائن بنایا، ٹھیک ہے اور راشد انہیں ہاشمی، یہ ڈیزائن نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک ہے راشد ہاشمی صاحب، پاکستان اب آپ کے بتائیے گا آپ کیا جواب دیں گے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس پورے کے پورے جو نیٹ ورک کا حصہ تھے وہ لوگ ابھی اپنے عدالتوں میں اپنے خلاف کورٹ مارشل کی جو کاروائی ہے اس کو فیس کر رہے ہیں. جہاں تک تو انہوں نے بات کی کہ کیا پاکستان میں ادارے یا ایجنسیاں استعمال ہوتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ ابھی اپنے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں. میں فیض اور اس کے نیٹ ورک کی بات کر رہا ہوں. تو ان کی بات درست ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو بیٹے سے جو تنخواہ نہ لینے پہ، جو کہ بنتی بھی نہیں تھی، جو انڈکلیئرڈ تھی، اسے نہ لینے پہ انہی لوگوں نے سزائیں دلوائی تھی. انہی جو ملعون ججوں نے، جو اس وقت اس نیٹ ورک کا حصہ تھے، جو کہتے تھے گڈ ٹو سی یو، جو کہتے تھے آپ کو مطلب یہ جناب مطلب یہ ڈیم والے بابے اور باقی سارے جتنے بھی وہ سارے جو یہ کالے چہرے تھے، وہ ان لوگوں، یہ سارے اس نیٹ ورک کا حصہ تھے. اور اب آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا جو سامنا کر رہے ہیں. جہاں تک تو بات رہی نا بشرا بی بی کے اور اس اکانومسٹ والی رپورٹ کے، یہ رپورٹ کوئی پی ایم ایل این نے ایشو نہیں کی، یہ کسی پاکستان کے ٹی وی چینل یا پاکستان کے جو کسی اخبار نے ایشو نہیں کی. اکانومسٹ ایک بہت بڑا جریدہ ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، دنیا مانتی ہے. اس میں جو باتیں کہی ہیں وہ مطلب کچھ صحیح ہوں گی، کچھ درست ہوں گی. اگین ہم لوگ اس پوزیشن میں نہیں بیٹھے کہ اس پروگرام میں بیٹھ کے ان کی حقانیت کے اوپر بات کریں، لیکن ذاتی معاملات کی جب بات آ رہی، لوگ کہتے ہیں ذاتی معاملات ذاتی زندگی میں بات نہ کریں، بالکل نہیں کرنی چاہیے. لیکن جب آپ پبلک پراپرٹی ہوں، جب آپ ملک کے وزیر اعظم ہوں، صدر کلنٹن کا جو معاملہ تھا وہ بھی ایک ذاتی قسم کا معاملہ تھا جس کے اوپر مواخذہ ہو گیا تھا. وہ کہ پوری امریکہ کی قوم کا مسئلہ نہیں تھا کہ جو وہ سکینڈل بنا تھا اور ان کا اور اس کے اوپر ان کا جو مواخذہ ہوا تھا. جب تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایک عہدے پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو تب آپ کے معاملات جو ذاتی ہوتے ہیں وہ ذاتی نہیں رہتے، وہ قوم کی اور پبلک کی پراپرٹی ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر عوام آپ سے آپ کے کردار کے اوپر، آپ کے کنڈکٹ کے اوپر جو ہے سوال کرتی ہے. اور اس میں صرف جو ہے یہ ذاتی معاملات نہیں ہے، اس میں پنجاب کی کرپشن کی سٹوریاں بھی ہیں کہ جس میں لوگ جو پنکی کے ساتھ جو گوگی تھی وہ ابھی کدھر ہے، کیوں نہیں آگے وہ سامنا کرتی جو کیسز کا جو اس کے خلاف ہوئے ہیں، وہ تو ابھی تک مفرور ہیں. جو ان کے نیٹ ورک کا حصہ تھے وہاں پہ یقین کریں، مطلب چھوٹے لیول پہ کرپشن تو چھوڑیں، یہاں پہ انہوں نے کمشنر تک جو ہیں، ڈی سی تک جو ہیں پنجاب میں، وہ رشوتیں لے کے 6 مہینے کے لیے لگائے ہیں. اس کے بعد جو نا اگلے 6 مہینے کے بعد کسی اور کو لگاتے تھے. اس قسم کے الزامات کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ بڑی سنگین نوعیت کے الزامات ہیں. لیکن راشد ہاشمی صاحب، اسی صورتحال میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے نا کہ مونس صلاحی کو جو ہے وہ کلین چٹ مل گئی ہے، 2 سال ان کا کیس چلا، اب ان کو جو ہے کلین چٹ مل گئی ہے. تو انصاف کے نظام پہ چل تو رہا ہے، تحقیق ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد یہ دیکھیں ثابت ہوتا ہے نا، الزامات لگائے گئے، اس کے بعد 2 سال بعد ثابت ہوا ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا. ہاں جی، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ مونس لائی کو تو چلو ابھی آج کل میں وہ جو انٹرپول والوں نے نام نکالا نا، وہ کلین چٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس قابل نہیں سمجھتے، لیکن ان کے والد صاحب کافی عرصے سے جو ہے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جیل میں نہیں ہے. باقی ان کے لوگ جیل میں ہیں، تو اب اس کے اوپر میں کیا کمنٹ کروں. تو وہ مطلب ہے کہ وہ ایک اسی چیز کا جو ہو سکتا ہے کوئی مطلب ہے کہ ایپیسوڈ نمبر 2 ہو، تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اگر اس کے اوپر کوئی چیز یا پروسیکیوشن اگر کوئی چیز اس کے اوپر ثابت نہیں کر سک رہا تو وہ کلین چٹ نہیں ہے. اس میں یہ نہیں، انہوں نے کہا کہ کلین چٹ مل گئی ہے، وہ بےگناہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ کب پھر اسپین سے پاکستان کی فلائٹ لے کے آ رہے ہیں، مطلب پاکستان کب پہنچ رہے ہیں. وہ مطلب یہ کہ اتنا آسان نہیں ہے. ایک چیز کے اوپر آپ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ انٹرپول ان کو گرفتار نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا کہ ہم انہیں گرفتار نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے اوپر جو الزامات ہیں یا ان کے اوپر جو کرپشن کے جو تھیفٹ کرپشن کے جو چارجز ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں پاکستان میں، اور وہ پاکستان میں بالکل جو نا وہ انوسینٹ ہیں. ایسی بات نہیں، اگر ایسی بات ہوتی تو وہ آپ کو کل پاکستان میں گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نزاکت صاحب، ذرا میں آپ سے اس حوالے سے بھی موقف لینا چاہوں گی کہ ابھی جو ملک میں اگر ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، 27ویں آئینی ترمیم کے بعد 2 ججز مستعفی ہوئے، پھر آئینی عدالتوں کا قیام، اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے جس طرح سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، یہ سارے معاملات کو دیکھ کر آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ پاکستان میں جو ایک سیاست کا ایک نیا رخ ہے، آپ کے خیال میں کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے؟ اپوزیشن اور حکومت میں تو پہلے ہی اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں بہت عرصے سے، ابھی آپ کو آگے چل کر کیا صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے اس ترمیم کے بعد؟ دیکھیں، ایک تو جو پہلا ہمارا ٹاپک ہے اس کو تو کلوز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کسی کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی. جو ہمارے صحافی دوست ہیں، میں ان کا نام بول رہا ہوں،
انہوں نے بڑی اچھی بات کی لیکن سخت الفاظ استعمال کیے، لیکن انہوں نے کمپیریٹیولی اچھی بات کی ہے کہ ہمیں دیکھیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی جادو کرتا ہے، کوئی ٹونا کرتا ہے، کوئی شادی کرتا ہے، وہ کس ٹائم پہ شادی کرتا ہے، کس ٹائم پہ شادی نہیں کرتا، یہ پاکستانی عوام کا ایشو نہیں ہے، یہ کسی صحیح کی ذاتی زندگی ہو سکتی ہے۔ اور میں دیکھیں جو ہاشمی صاحب ہیں میرے لیے بہت قابل احترام ہے، میرے بھائی ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کو ایڈمنٹ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے، مین سٹریم لیڈرشپ، دیکھیں چھوٹے موٹے جتنے بھی میڈیا ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ تو اپنے طور پہ جو بھی بات کرے وہ کر سکتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کی میں لیڈرشپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ماضی سے سبق سیکھا ہے، اور وہ سبق سیکھنے کے بعد آج وہ اس چیز پہ پریپیئرڈ ہیں کہ ہمیں کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی۔ بالکل جہاں تک آپ نے 27ویں ترمیم کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی ہمیشہ ڈے ون سے یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی فیصلے ہوں، جو بھی چیزیں ہوں، وہ اکارڈنگ ٹو لا ہوں، اور جو پاکستان کی سپریم ادارے ہیں، چاہے سینٹ ہے یا قومی اسمبلی ہے، جو بھی لیجسلیشن اس کے اوپر پاکستان کی عدالتوں کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ لیکن دیکھیں ماضی قریب سے ہم نے جو سبق سیکھا ہے، جس طرح کے چیف جسٹس صاحبان آئے ہیں پاکستان کے اندر، جس طرح انہوں نے باعث ہو کے فیصلے کیے ہیں، کمنٹس پاس کیے ہیں، اور گھٹیا طریقے سے انہوں نے پاکستان کی عدالتوں کو چلایا ہے، اس کے بعد یہ لیجسلیشن ہونا بہت ضروری تھی، اور کسی کو بھی بے لگام انہوں نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، جی وہ جی پاکستان کے حالانکہ ان کا کوئی ڈومین بھی نہیں تھا، کوئی کام بھی نہیں تھا، وہ ڈیم جی فنڈ جمع کرنا شروع ہو گئے، پھر وہ لوگوں کے بیڈ روم اور ڈرائنگ روم سونگنا شروع ہو گئے، حالانکہ ان کا کوئی کام نہیں تھا۔ یہ بہت انفارچونیٹ ہے، بالکل حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کی عدالتوں کو، لوئر جوڈیشری کو، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تک وہ پہنچتے اور مجسٹریٹ تک پہنچتے، اپنی عدالتوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے، لیکن وہ ظاہر ہے ایک سیاسی جماعت کو اور ایک سیاسی شخصیت کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اور وہ اپنی بیگمات کا حوالہ بھی دیتے تھے کہ ہماری بیگمات کہتی ہے کہ ہمیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرو اور ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرو۔ ہمیں یہ چیزیں ڈیفائن کرنے کی ضرورت تھی پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کہ کسی کی بیگمات کیا کہتی ہیں یا کسی کی ذاتی پسند اور ناپسند کیا ہے، اس سے باہر نکل کے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں اس کے مطابق فیصلے ہونا چاہیے، اور پاکستان صحیح کے لارجر انٹرسٹ میں فیصلے ہونے چاہیے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، میں آپ کو ذاتی طور پہ ایک بات بتاؤں، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں کبھی کسی کی ذات کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو ماضی کے 3-4 چیف جسٹس صاحبان گزرے ہیں، مجھے ان کے کردار کے اوپر اتنا دکھ ہوتا ہے کہ وہ لوگ بجائے اس کے کہ اپنا کام کرتے، وہ پاکستان کے پولیٹیکل جو لیڈرشپ تھی اس کو ٹارگٹ کرنے کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ ٹھیک ہے چاہے وہ صحیح جسٹس ہمارے جو تصدق صاحب تھے کراچی والے، جنہوں نے نسلا ٹاور کو گرایا تھا، ایک ذاتی رنجش کی بنیاد کے اوپر انہوں نے لوگوں کو بے گھر کر دیا، اور جو نسلا ٹاور کے مالک تھے ان کو جب نسلا ٹاور گرا تو میرے خیال میں 15 دن کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس طرح کی جو چیف جسٹس صاحبان کی جو ہسٹری ہے وہ پاکستان کے اندر بہت ٹھیک ہے ایک کلنک کا ٹیکا ہے پاکستان کے لیے، تو اس ٹھیک ہے کو بہتر کرنے کے لیے لیجسلیشن بھی ہونا ضروری ہے، ٹھیک اور ہے پاکستان کے اداروں کو بہتری کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے شاہد صاحب، کیا امید رکھی جا سکتی ہے، جس پیرائے میں ابھی بات کر رہے تھے سردار نزاکت صاحب کے عدلیہ یقیناً متنازع فیصلے بھی دیے ہیں، چیف جسٹس صاحبان کے فیصلوں کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے، 27ویں آئینی ترمیم آپ کے خیال میں کتنی ضروری تھی موجودہ حالات میں، اور اس سارے معاملات کے علاوہ جو عوام ہے اس کو عدالتی نظام میں انصاف کا کچھ نظام بہتر ہو سکتا ہے، انصاف کی فراہمی کچھ بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، اگر تو 27ویں ترمیم کے حوالے سے آپ نے بات کرنی ہے تو اس میں عامت الناس کو یعنی عوام کو تو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ صحیح ہاں، اعلیٰ عدلیہ کے متعصب ججز کے شر سے ہماری حکومتیں، ہمارے سیاستدان
کسی حد تک محفوظ رہ جائیں گے. ایک بات تو یہ ہمارے ملک میں بالکل صحیح نظام بات انصاف کی ہے. ہمارے ملک میں 3% کے قریب صرف کیسز ہوتے ہیں. اندازن بات کر رہا ہوں میں سپریم کورٹ کے پاس. جی 97% لوور جوڈیشری میں لوگوں کے کیس سال ہر سال لٹکے رہے. اس کے لیے کسی نے کوئی قانون سازی نہیں کی, اس کے لیے کسی نے کوئی آئینی ترمیم نہیں کی. اس وقت جس پہلو پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ملک کی سیکورٹی صورتحال اور ملک میں سول کے علاوہ جو توازن ہے طاقت کا, اختیار کا, جی معذرت چاہتا ہوں, وہ جس طریقے سے بگڑ گیا ہے, جس طریقے سے خراب ہو گیا ہے, اس کے لیے وقت چاہیے, وقت چاہیے فیصلہ کرنے میں کہ وہ مفید ثابت ہوتا ہے. دیکھیے اس وقت ملک حالت جنگ میں ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارا ملک حالت جنگ میں ہے. صحیح. ہمارے جوان, ہمارے فوجی, ہمارے نوجوان افسر قربانیاں دے رہے ہیں, دشمن سے لڑ رہے ہیں. ہماری خارجہ پالیسی کہیں گم ہو گئی. ہمارے وزیر دفاع ایسے بیانات دیتے ہیں جو اس عہدے کے وقار کے منافی ہیں. تو ایسے میں ہمیں ان چیزوں کا سوچنا چاہیے. میں آپ کو ایک واضح طور پہ بات بتا دیتا ہوں, ایک عام پاکستانی کے طور پہ, کہ پاکستان کے عام لوگوں کے لیے نہ 27ویں ترمیم میں کوئی چیز ہے, نہ ہمارے سیاستدانوں کے پیش نظر کوئی پروگرام ہے, اور نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی کسی ترجیح میں یہ لوگ شامل ہیں. ٹھیک ہے. میرا مسئلہ صرف یہی ہے کہ عام لوگوں کے لیے کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے, یہ سوال میں رکھتی آئینی ہوں, عدالت یہ سوال میں بہت راشد اچھی ہاشمی بات کے ہوگی, سامنے رکھتی ہوں. ہاں راشد ہاشمی صاحب, سوال آپ کے سامنے خود ہی آ گیا ہے کہ عوام کے لیے کیا ہے 27ویں آئینی ترمیم میں, حکومت کے پاس کیا پلان ہے عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے, بتائیے گا ذرا. دیکھیں جی, بعض چیزیں ہوتی ہیں ان کا جو ٹریکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے نا, وہ ود دا پیسج آف ٹائم دیکھنے کو ملتا ہے. کہ مثال کے طور پہ ابھی اس چیز کے اوپر پورے پاکستان کے 24 کروڑ عوام میں سے ایک بھی بندہ جو ہے اختلاف نہیں کرے گا, خواہ اس کا کسی بھی مسلک سے, کسی بھی سیاسی جماعت سے, کسی بھی صوبے, رنگ, نسل سے اس کا تعلق ہے, کہ ان ججز نے ہر وہ کام کیا ہے جو کہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں تھا, یا جو کام انہیں کرنا چاہیے تھا اس کے علاوہ انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے. مثال کے طور پہ جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں, میرے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں ہے لیکن آپ کو ایزیلی آن لائن وہ ایگزیکٹ فگرز جو نا مل سکتے ہیں, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کوٹ دا رانگ فگرز. تو آپ کے پاس وہ جو نا وہ ایزیلی وہ پبلک ڈومین میں وہ انفارمیشن موجود ہے کہ کتنے لاکھوں کیسز جو نا نہ صرف لوور کورٹس میں بلکہ ہائر کورٹس میں بھی جو وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. اور اس کی صرف اور صرف وجوہات یہ تھی کہ ثاقب نثار جیسے لوگ یہ کہتے تھے کہ 4-6 MP تو میرے ایک ہاتھ کے اشارے سے, ایک ہاتھ کی جنبش سے جو نا ادھر سے ادھر چلے جائیں گے. مطلب یہ اس قسم کے لوگ تھے. تو اب یہ ہے کہ جب ایک تو آئینی عدالتیں جب بنیں گی, جو کہ صرف پاکستان میں نہیں بن رہی, یورپ تک میں آئینی عدالتیں ہیں, اسپین میں ہے, اٹلی میں ہے, جرمنی میں آئینی عدالتیں موجود ہیں. تو جب وہ آئیں گی وہ چیزیں سٹریم لائن ہوں گی. یہ جو سیاسی قسم کے جو چند ججز تھے, میں سب کی نام نہیں لکھتا, بڑے بڑے اچھے نام بھی ہیں ججز میں, ہمیں تمام جو نا وہ مطلب ہے کہ ایک ہی جگہ پہ ساری چیزوں کو کریش نہیں کر دینا چاہیے, کہ اچھے ججز بھی ہمارے عدلیہ میں موجود ہیں. تو لیکن یہ کہ جو مخصوص ایک ٹولہ تھا کہ جن کے جو مطلب ہے کہ بیگمات جو ہیں وہ ان سے فیصلے کرنے پہ ان کو انفلوئنس کرتی تھی, تو جب وہ لوگ اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں گے, ان لوگوں نے پریکٹیکلی جو مقننہ ہے مطلب ہے کہ اس کو جو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا, جو ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کو, تو بے تقرری تو انہوں نے کی ہے. اب یہ ہے کہ جب ان کا چونکہ سیاسی رول ختم ہوگا تو یہ اس کے اپنے کیسز کے اوپر توجہ دیں گے. تو اس کا میں جو ٹریکل ڈاؤن افیکٹ یہ بات کر رہا ہوں کہ 4-6 مہینے میں, ایک سال میں, مطلب ود دا پیسج آف ٹائم آپ دیکھیں گے جو یہاں پہ انبار کیسز کے ڈیلے کے پڑے ہوئے ہیں. تو مطلب کہ میں خود ذاتی طور پہ ایک ایسے ہی
केस का मतलब अल्तवा का शिकार हूँ, हमारी जगह पे कब्जा हो गया, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो उसके ऊपर 13 साल हो गए हैं अभी तक जो ना वो सुप्रीम कोर्ट तक से, हाई कोर्ट तक से हमारे हक में फैसले आ चुके हैं, लेकिन लोअर कोर्ट से जाके वो ना चूंकि सिस्टम ही मौजूद नहीं है, वो जाके ले आते हैं जी जो ना वो स्टे ऑर्डर ले आते हैं कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करके। लेकिन ये कि टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपने पूछा कि आम बंदे को क्या फायदा है, तो आम बंदे को ये फायदा है कि जब ये 27वीं तरमीम मंजूर होगी, अपने प्रैक्टिकल सेंस में प्रिवेल करेगी, तो आम बंदे का जो हसूल इंसाफ का हसूल है वो आसान हो जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। क्योंकि उस वक्त जजेस जो हैं, मतलब ये कि माजरत के साथ जो चंद एक जजेस जो जिस तरह सियासत कर रहे थे, उस सियासत का सियासी रोल खत्म हो जाएगा और उनकी तवज्जो उन्हीं पे होगी। और बाकी ये कि रही बात इस्तीफे की, इस्तीफा देके चले गए हैं, जो वहाँ पे जो पर्क्स ले रहे हैं, जो वहाँ पे लाखों की जो महाना जो है मरात जो अपने वो उसमें उसके ज़िम्मन में ले रहे हैं कि जो उन्हें पेंशन मिलेगी, उसके बाद जो उनको जो मजीद जो पर्क्स जो आफ्टर पेंशन तक भी मिलेंगे, तो उससे भी आप इनकार करें ना। मतलब ये कि आप ये कैसा इंसाफ है जिसमें सारे फूल तुम्हारे हैं। तो मतलब ये कि आप एक तरफ से तो आप रिटायरमेंट के करीब जाके जो ना अपने आप को ना बड़े जो ना पवित्र बन रहे हैं, तो भाई आप वो भी तो छोड़े ना, वो भी तो इसी सिस्टम का दिया। राशिद हाशमी साहब बहुत शुक्रिया, वक्त ज़रा कम है। सरदार रज़ाक साहब, डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से हुकूमत का ये कहना है कि आगे चलकर ये जो 27वीं आइनी तरमीम पास हुई है, इसके फ़वाइद जो हैं वो आवाम तक पहुँचेंगे, जो इंसाफ का हुसूल है वो बेहतर होगा। अब हुकूमत का ये दावा तो है, लेकिन ये वक्त आने पर साबित होगा कि किस तरह से, किस अंदाज में और कितने वक्त में आवाम तक ये रिलीफ और ये इंसाफ का जो एक प्लान है, जो एक इंसाफ का हुसूल है, वो कब तक और कितने बेहतर अंदाज में पहुंच सकेगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।